बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप मुलाहज़ा फ़रमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत, और आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे ये वो मौजू है, ये वो उस किताब के बारे में है। आज का हमारा उन्वान कि जिस किताब के बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, और ये वो किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ने ख़ुद अपने ज़िम्मे ली है। नाज़रीन, कुरान सरचश्मा हिदायत है, सरापा हिदायत है। क़यामत तक आने वाले नस्ल इंसानी की हिदायत कुरान में मौजूद है। लेकिन कुरान सरचश्मा हिदायत किस तरह है, इससे हिदायत किस तरह हासिल की जा सकती है, आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ जोड़ती हैं, और किन आमाल की वजह से हम कुरान से दूर होते चले जाते हैं। कुरान हमसे क्या तकाज़ा करता है, और इस तरह की बेशुमार ज़ैली अनावीन पे गुफ्तगू करेंगे। और आज इस मौजू पर कि कुरान सरचश्मा हिदायत है, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खूबसूरत इल्मी शख्सियात मौजूद हैं। उनका तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना मुज़म्मिल हुसैन क़ादरी साहिब, आपको खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती उबैदुर्रहमान हक्कानी साहिब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, यकीनन हमारे आज के मेहमान उलमाए किराम अपनी इल्म का इजहार करते हुए इस मसले पर बड़ी वजाहत के साथ सैर हासिल मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, जिससे हमारे इल्म के अंदर इजाफ़ा होगा और हमेशा की तरह हमारा ये प्रोग्राम मालूमाती साबित होगा। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती उबैदुर्रहमान हक्कानी साहिब आपकी जानिब बढ़ता हूँ, और सवाल ये है कि अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, कुरान के बारे ये आलमीन के लिए हिदायत है, कहीं फरमाया ये लोगों के लिए हिदायत है। यानी कि अल्लाह ने कुरान के अंदर ही फरमा दिया कि कुरान सरचश्मा हिदायत है, और कुरान की बेहतरीन तफसीर वही है जो कुरान ही करता है। अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा, कि कुरान की ही आयतें कुरान की आयतों की तफसीर करती हैं। तो कुरान की आयतों से ये बात साबित है कि जिस शोबे में, जिस मकसद के लिए, जब जहाँ जिसे जो हिदायत चाहिए उसे कुरान खोलना पड़ता है। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से ये बात मालूम है, वो कहते हैं हम में से अगर किसी की सुई भी गुम हो जाए तो उसकी हिदायत भी हमें कुरान से मिलती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हमारे नाज़रीन तक आप इस मसले को बड़ी वजाहत के साथ पहुँचाएँ कि कुरान सरचश्मा हिदायत किस तरह है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस स्टूडियो में हमें मदऊ किया और आपकी वसातत से हमें कुरान मजीद सरचश्मा हिदायत के उन्वान पर अपने चंद अल्फाज कहने का मौका मिला। कुरान मजीद एक ऐसी लारैब किताब है जिसका तारुफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने ख़ुद इस अंदाज़ से बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये किताब ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है। इस आयत मुबारका में तो हिदायत के लिए जो तख़सीस की गई है वो परहेज़गारों की गई है कि ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है। कुरान मजीद की इस आयत के अलावा और बहुत सारी आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने इस कुरान को लोगों के लिए भी हिदायत करार दिया। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा की ही एक आयत है, अल्लाह फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये रमज़ान का महीना जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया, ये लोगों के लिए हिदायत वाली किताब है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और हिदायत है इसमें वाज़े निशानियों के साथ और हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। आप अंदाज़ा कीजिए कि पहली जो आयत मुबारका है जहाँ सूरह बकरा का आगाज़ होता है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु इस कुरान को हिदायत करार देता है लेकिन परहेज़गारों के लिए। और सूरह बकरा की ही दूसरी आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु इस कुरान को हिदायत करार देता है लोगों के लिए।
تو قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت جل شانہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے مختلف قسم کا اہتمام بھی فرمایا۔ اہتمام کرنے میں دو چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ہدایت کے لیے دو بڑے اہم ذرائع وہ ہمارے لیے مہیا فرمائے ہیں۔ نمبر ایک کتاب، اور نمبر دو اہل کتاب، یعنی جس کو آپ رجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ بے شک رجال کے ذریعے یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے، مختلف انبیاء و رسل کے ذریعے لوگوں کی ہدایت فرمائی، ان پر وحی فرمائی، اور انہوں نے آ کر تبلیغ اور دعوت کا جو سلسلہ شروع فرمایا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جو بھی انہوں نے محنتیں کی، کاوشیں کی، وہ دراصل لوگوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور ان کی گائیڈنس کے لیے تھا۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت جل شانہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کی وہ ہے کتابوں کا نزول۔ تو یکے بعد دیگرے مختلف کتابیں اور مختلف صحائف نازل کیے اللہ رب العزت جل شانہ نے، اور آخری کتاب جو مرکز رشد و ہدایت بنا کر نازل کی گئی وہ قرآن مجید ہے، جس کو اللہ رب العزت جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب آیا اس کتاب کو، قرآن مجید کو، ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت ماننا ہے یا صرف متقین کے لیے ہدایت ماننا ہے؟ یہ ہدایت تو مطلقاً تمام لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگوں میں چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے منافق ہوں، کسی بھی قسم کے لوگ ہوں، یہ کتاب یہ مرکز ہدایت ہے، تو سب قسم کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن حقیقتاً اس کتاب سے اگر کوئی فائدہ لیتا ہے اور ہدایت پر چلتے ہوئے جنت کا راستہ پا لیتا ہے تو وہ متقین لوگ ہیں، یعنی پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے اس جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ یہ ہدایت راستہ جو ہے یہ قرآن مجید یہ ہدایت کا راستہ سب کو دکھاتا ہے، جنت کا راستہ سب کو دکھاتا ہے، لیکن اس پر کامیابی کے ساتھ جو چلتے ہیں لوگ وہ متقین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لوگوں کے لیے ہدایت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہدایت ہے تو یہ راستہ دکھانے میں بھی ہدایت ہے، اور ان کی رہنمائی کرنے یعنی زندگی کے تمام تر اصولوں میں، تمام تر قسم کے جو طرز حیات ہے اس میں، چاہے انسانوں کی کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہو، ہر لحاظ سے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشک تر ہر شے کی تفصیل اس قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کتاب کے اندر ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ تو جو بندہ بھی یعنی لوگوں میں سے کسی بھی قسم کا کسی شعبے سے وابستہ ہو اور کسی بھی قسم کا کوئی فرد ہو، ہر شخص ہر شعبے سے متعلقہ فرد وہ اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی کے اصول حاصل کر سکتا ہے، بے شک، اور اس قرآن سے ہدایت وہ لے سکتا ہے۔ بے شک جی، بے شک۔ اور آپ کا پوائنٹ جو ہمارے پاس ابھی آیا، آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو متقین ہیں۔ جی بے شک۔ قرآن متقین کے بارے کیا کہتا ہے، یہ سوال آپ کی جانب لے کے آئیں گے، لیکن ابھی میں بڑھتا ہوں مولانا مزمل حسین قادری صاحب کی جانب۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اسی سوال پر کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، کس طرح قرآن کے اندر کس طرح ہدایت ملتی ہے، خصوصاً اس پوائنٹ کو بھی آپ زیر بحث لائیں کہ قرآن جو سرچشمہ ہدایت ہے اسی کے اندر اللہ بندے کو ہدایت طلب کرنے کا طریقہ جو سکھاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں اس رستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان آیات کی روشنی میں بتائیں کہ قرآن سرچشمہ ہدایت کس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی علامہ بہرام شاہد قادری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور اس پروگرام میں، اور اس پروگرام کی وساطت سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرا، آپ نے جو ایک سوال اٹھایا ہے کہ قرآن جو ہے یہ سرچشمہ ہدایت کس طرح ہے،
اور ہمارا جو کہ آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، تو قرآن جو ہے وہ فرمایا پہلے ہی سپارے میں، قرآن پاک کے پہلے ہی پیج پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس پر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ اب وہ صراط مستقیم کون سا ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے، تو اسی سورہ میں، سورہ فاتحہ میں، اس سے اگلی آیت میں بیان فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب اسی جس طرح مفتی صاحب نے مقدمے میں بھی بیان فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ خود اپنی آیات کی تفسیر کرتا ہے، تو ایک اور جگہ پر انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ انعام یافتہ جو ہیں وہ 4 لوگ ہیں، 4 گروہ، 4 طبقے ایسے ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا انعم اللہ من النبیین، انبیاء جو ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ نمبر 2 فرمایا کہ صدیقین، نبیین و صدیقین، فرمایا صدیقین سچے جو لوگ ہیں، جو ہمیشہ حق کی راہ پر چلتے ہیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا شہداء، وہ بھی ہدایت یافتہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا صالحین، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، ہر شعبے سے متعلق ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اور اسی طرح یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اب قرآن پاک سیکھنا اور آگے سکھانا یہ بھی ایک طرح سے قرآن پاک کی اشاعت جو ہے یہ بھی ہدایت دینے کا راستہ ہے۔ اب کچھ لوگ قرآن پاک میں فرمایا کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، فرمایا قرآن پاک پڑھ کر اس کو سارے لوگ نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ جو اس کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں، فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کو پڑھ کر فرمایا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو پڑھ کر وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک جو ہے یہ مطلقاً سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس کو پڑھ کر جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کو پڑھ کر فرمایا کہ وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں وہی فرمایا کہ جنت والے ہیں، اور جو اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ان کا راستہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ فرما رہے ہیں۔ تو مفتی عبید صاحب سے ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ وہ جو متقین لوگ ہیں وہ کون ہیں، وہ سوال ابھی پینڈنگ ہے، اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ جس طرح مولانا مزمل صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں، کس طرح وہ گمراہی سے بچ سکتے ہیں؟ قرآن پڑھ کر اگر ہدایت لینی ہو تو کس طرح قرآن پڑھا جائے گا؟ آپ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی قبلہ مفتی صاحب، قرآن مجید میں یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا کے الفاظ قرآن ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت بھی ملتی ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے وہ گمراہی بھی مل جاتی ہے۔ تو قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ، اس پر تو ہم بات کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے، لیکن یہ جو گمراہی ہے قرآن مجید کے ذریعے، یہ دراصل گمراہی جو ہے اس کو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے بہت سی قوموں کا قرآن میں ذکر کیا
کہ جن کو ہدایت نہیں ملتی یا ہدایت سے محروم لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر قرآن مجید میں بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو وہ تمام لوگ جو ہدایت سے محروم ہیں یا رب کی خوشنودی سے محروم ہیں، رب کی پسندیدگی سے محروم ہیں، تو ایسے لوگ ہی ہیں جو قرآن کی ہدایت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے ہدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل میں محبت اور تعظیم موجود ہے۔ بے شک۔ اور اس قرآن مجید کو چھونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، پہلے تم اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، ستھرا کر لو، طہارت کو حاصل کر لو، یعنی کہ تم اپنے وجود کو، اپنے ظاہر کو سنوار لو اور پھر اس قرآن کو ہاتھ لگاؤ تاکہ یہ قرآن تمہیں ہدایت دے۔ وگرنہ اگر تم بغیر طہارت کے اپنے ظاہر کو سنوارے بغیر تم جو ہے اس قرآن کو پڑھنے لگو گے تو یہ قرآن تمہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، بلکہ اس قرآن سے ہدایت لینے کی بجائے تمہیں گمراہی نصیب ہو جائے گی۔ تو قرآن مرکز ہدایت ہی ہے، لیکن قرآن سے جب کما حق ہو، جس طرح اس قرآن سے ہدایت لینی چاہیے اور جو اس کے آداب ہیں، جو اس کے طور طریقے ہیں، جو اصول و قوانین ہیں، جب ان کو فراموش کر دیا جائے تو پھر یہ قرآن ہدایت دینے کے بجائے گمراہی دینے لگ جاتا ہے۔ بے شک، بالکل اسی طرح ہی ہے، یعنی کہ ابھی تک جو بات ہم نے کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بندہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات کے بغیر محض اپنی عقل کی بنا پر سمجھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ کر ہدایت لینے کا وہی طریقہ ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی اتباع کی جائے، جس طرح آیت پڑھی گئی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہدایت ملے گی۔ اور آپ نے سماعت کیا کہ فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی فاسق یہ سوال کرے کیا میرے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، کوئی ظالم یہ سوال کرے میرے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، تو جواباً یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو پہلے فسق کو چھوڑنا ہوگا، پہلے ظلم کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے تو علی الاعلان اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو علی الاعلان یہ تو اعلانیہ توبہ کریں، جتنے ظلم کے بازار گرم کیے ہوئے تھے وہ سارے ختم کر دیں، اور یاد رکھیں ظلم کی تعریف یہی ہے اور ظالم وہی ہوتا ہے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، کسی چیز کو غیر محل میں رکھتا ہے، کسی ایسے شخص کو عہدہ دے دے جو اہل نہیں، وہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا احتساب کریں، اور قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، اس پر گفتگو جاری ہے اور جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد۔